बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन और तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को कामयाब कैसे बनाए, तो अब हम आज असूल नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। दयानतदारी, ईमानदारी और खुलूस से काम करने की आदत बनाना। बच्चों के अंदर ऑनेस्टी, सिंसियरशिप को डेवलप करना, इन आदात को, इन अखलाकी औसाफ को उजागर करना कामयाबी के लिए नहायत ज़रूरी है। नाजरीन, दयानतदारी एक आला अखलाकी वसफ़ है और बुनियादी अज़मतों में से एक नहायत अहम खूबी का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वो लोग जो अपनी अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों को लौटा दो, और इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खवानन व असीमन। बेशक अल्लाह ताला हर बदखयानत को और बदकार को पसंद नहीं करता। तो दयानतदारी क्या है? अपने कौलो फेल में यकसानियत और मुताबकत रखने का नाम दयानतदारी है। जो आप सोचते हैं उसका मुजाहरा अपने अमल से करें। दूसरों की भलाई के अलावा कभी कुछ ना सोचें, अपने ज़हन में कभी कुछ ना लाएं और इसी पर अमल करें। जो जिम्मेदारी, जो फ़राइज़ मनसबी आपके सपुर्द हैं, जो अमानत हैं, उसको कमा हक़्क़हू सर अंजाम देना, पूरी कोशिश के साथ, पूरे खुलूस के साथ अपने काम को करने का नाम दयानतदारी है। फिर जो किसी ने आपको ये अमानत खा मालो दौलत की सूरत में हो या किसी जिम्मेदारी की सूरत में हो, आपको कोई अपना मालो दौलत आपके पास बतौर अमानत रखवाता है, उसको बगैर किसी ख़यानत के और बगैर कमी बेशी के जूं का तूं उसकी अमानत को वापस लौटाना, ये भी दयानतदारी है। अगर आपसे कोई कोई मशवरा लेता है किसी काम के हवाले से, किसी बात के हवाले से, तो उसको अच्छा मशवरा देना पुरखुलूस अंदाज में, ये भी दयानतदारी का हिस्सा है, ईमानदारी का हिस्सा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरे इंसानियत और कामिले इंसान, आपकी किरदार की आला खूबी का आलम ये था, आपकी दयानतदारी का आलम ये था, आपकी सच्चाई का आलम ये था कि आपकी नबूवत के ऐलान से पहले भी अहले मक्का आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे, और आपके बदतरीन दुश्मन अबू जहल और अबू लहब भी आपको कभी झूठा और बददयानत नहीं समझते थे। यही वो किरदार की बुलंदी थी कि हिजर अस्वद के वक्त, हिजर अस्वद की तनसीब के वक्त सब सरदारों ने आपके फैसले के आगे सर तस्लीमी खम कर दिया और आपकी बरतरी को और आपकी सरदारी को तस्लीम कर लिया। दरअसल दयानतदारी एक ऐसी कदर है जिसको हम खुद अपने ऊपर नाफिज करते हैं। जब हम अपनी इस कदर पर अमल करते हैं तो फिर हम किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, किसी से कमिटमेंट करते हैं तो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ये कमिटमेंट आपकी खा अल्लाह के साथ हो या उसकी मखलूक के साथ हो, ये जिम्मेदारियाँ खा आपकी हकूकुल्लाह के बारे में हो या हकूकुल इबाद के बारे में हो या हकूकुल्लाह के बारे में हो, आप उसको कमा हक़्क़हू सर अंजाम देते हैं, तो ये दयानतदारी है।
اگر آپ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، اگر آپ دوسروں کے ساتھ کی گئی اپنی کمٹمنٹس کو، اپنے وعدوں کو وفا نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، نبھائیں گے نہیں، تو وہ لوگ عن قریب یہ بھانپ لیں گے کہ آپ سنسیئر نہیں ہیں، آپ دیانتدار نہیں ہیں۔ وہ آپ کے اندر کے دوغلا پن کو اور منافقت کو بھانپ لیں گے، لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا، آپ قابل بھروسہ نہیں رہیں گے۔ تو دنیا کی کامیابی بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایک قابل اعتماد فرد نہ بن جائیں، آپ ایک قابل اعتماد اور بھروسہ والے شخص نہ بن جائیں۔ آپ بہت قابل ہیں، آپ بہت لائق فائق ہیں، مگر آپ پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، تو آپ کی وہ قابلیت، وہ صلاحیت کس کام کی؟ آپ کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں قابل بھروسہ ہونا ہے، قابل اعتماد ہونا ہے، اور اس کے لیے اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ سنسیئر ہونا، خلوص دل سے کام کرنا، پوری دیانتداری سے کام کرنا، اپنے کام کے ساتھ وفا نبھانا، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ اگر آپ والدین ہیں اور تو اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو کما حقہ سر انجام دیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے جو آپ پر فرائض ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، تو اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا، یہ دیانتداری ہے۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے لیے اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت کو کما حقہ اچھے طریقے سے سر انجام دینا، آسن انداز میں ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھنا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک جج ہیں تو آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کے لیے سب برابر ہونے چاہیے اور آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں، تو یہ دیانتداری ہے۔ اگر آپ ایک حکمران ہیں تو حکمران ہونے کے ناطے پوری رعایا آپ کی رعیت ہے اور اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، تو اس طرح سے سرکاری خزانے سے کھانا خیانت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام نہ پراپر طریقے سے دینا، یہ خیانت ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر کوئی قوم، کوئی فرد نہ انفرادی سطح پر نہ ہی اجتماعی سطح پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ہمیں یہی دیانتداری ہمارے اندر وفاداری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو وفاداری کی تلقین کرنی ہے۔ یہ وفاداری کیا ہے؟ کہ آپ اپنے سارے تعلقات کو، اپنے تمام حقوق و فرائض کو بالکل دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں اور وفاداری سے سر انجام دیتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو اس کو وفاداری کہتے ہیں۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اور وفا کے الٹ اور اس کے برعکس جفا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری وفاداری کا حق اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ان کو کما حقہ آسن طریقے سے ادائیگی کا نام ہی اصل ایمان ہے اور اصل وفاداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا قرآن مجید میں کہ تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی مرتے دم تک ایمان کے ساتھ جڑے رہنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کا نام، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا نام، ان کی تمام اوامر و نواہی پر عمل کرنے کا نام، اور تمام رشتوں کے تقدس کا احترام کرنا، اپنی دینی قدروں کی پاسداری کرنا، حق پر قائم رہنا، اور خواہ اس راستے میں آپ کی جان بھی چلی جائے مگر آپ حق سے پیچھے نہ ہٹیں، دیانتداری سے نہ ہٹیں۔ اسی کو وفاداری کہتے ہیں اور اسی کو دیانتداری کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو ترجیحات بنانا ہوں گی، اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اپنی لائف میں اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اور اہم امور
کون سے ہیں، کون سے ضروری کام ہیں جنہیں سر انجام دینا، جنہیں کرنا زیادہ ضروری ہے، انیشل ہے، جو لازمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اسینشل ہیں، انتہائی امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو کرنا پہلے چاہیے، اور جو غیر ضروری ہیں ان کو بعد میں کرنا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے، یعنی ضروری چیزیں کیا ہیں اور غیر ضروری چیزیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کا اپنی زندگی کی پریفرنس لسٹ کو، اپنی زندگی ترجیحات کا تعین نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کامیاب زندگی کے لیے نصب العین کا ہونا ضروری ہے۔ تو زندگی کے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں، اور پھر ان مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لیے ہمیں کس طرح اپنے وقت اور اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے، اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے مقصد جتنا عظیم ہوگا، نصب العین جتنا بلند ہوگا، آپ کو اپنی کوشش اور جد و جہد بھی اتنی ہی زیادہ کرنا ہوگی۔ اب یہ نصب العین کیا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ صرف اس کا نصب العین ہے کہ میں نے ہائیسٹ مارکس حاصل کرنے ہیں، میں نے 1000 میں سے پورے نمبر لینے ہیں، اور میں نے پلس اے گریڈ لینا ہے، تو وہ اسی حساب سے محنت کرے گا، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی سٹرگل ایفرٹ اسی لیول کی ہوگی۔ لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ صرف اس کا نصب العین، اس کا مقصد، اس کی اچیومنٹ یا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاس ہونا ہے، تو ظاہر ہے وہ صرف اتنی ہی محنت کرے گا۔ اور اگر وہ جو محنت کر رہا ہے، جو اپنے ایک عظیم نصب العین کو سامنے رکھ کر جو ہائیسٹ مارکس لینے کے لیے اور ہائی فرسٹ پوزیشن لینے کے لیے اور پلس اے گریڈ لینے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، تو اگر وہ اس کو پورا نہیں بھی اچیو کرتا، تو اس کے قریب تو پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن ایک وہ بچہ، ایک وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بس میں پاس ہونا چاہتا ہوں، تو وہ پاس ہونے کی جتنی محنت کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پاس ہونے سے بھی رہ جائے، وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ایک دو سبجیکٹ میں اس کی سپلیز آ جائے، اس کی کمپارٹمنٹ آ جائے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنا نصب العین ہی بلند رکھنا ہوگا، اپنے مقاصد جو ہے، اپنی اچیومنٹ جو ہے، اپنے ٹارگٹس جو ہے، اپنا یہ لائف کا جو ایم آف لائف ہے، اس کو بلند رکھنا ہوگا، اس کو عظیم رکھنا ہوگا، کیونکہ پھر انسان اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے پھر اس کے لیے اسٹرگل اور محنت بھی اتنی ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی صرف اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے انفرادی سطح کی، تو اس کی محنت اور کوشش کا دائرہ کار بھی اتنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پوری اپنے اجتماعی فائدے کے لیے اور اپنی پورے معاشرے کے لیے اور اپنی قوم کے فائدے کے لیے اور سب کے لیے سوچتا ہے، تو پھر اس کی سوچ اور کوشش اور جدوجہد کا دائرہ کار بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے عظیم انسان اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے کامیابی حاصل نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے لیے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے اوروں کو جینا سکھا دو۔ تو وہ انسان اپنے ذاتی مفاد کو پسے پوش ڈال کر قومی مفاد کو، اجتماعی مفاد کو، معاشرے کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے ہی عظیم لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں عظیم لوگوں کی نشانیوں اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ اثار و قربانی کا پیکر ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا ہے، ان کا مقصد ضرورت مندوں اور محتاجوں کے کام آنا ہوتا ہے۔ جب ایک فرد اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچتا ہے کہ کسی دوسرے کی بھلائی ہو جائے، کسی دوسرے کے فائدہ ہو جائے، تو یہی عظمت انسانی ہے، یہی عظیم لوگوں کی نشانی ہے، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ مقصد حیات کو پا جاتے ہیں
اور وہ لوگ جو دوسروں کے لیے کچھ کر دکھاتے ہیں، کچھ کر گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسانوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحۃ، کہ دین تو بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسرے انسانوں کے لیے باعث خیر ہے، جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اب دیکھ لے ہم میں سے کون ہے جو اپنے لیے مصیبت، پریشانی یا مشکل کو پسند کرے گا؟ اپنے لیے کون ہے جو بے عزتی پسند کرے، انسلٹ پسند کرے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے لیے رسپیکٹ کو پسند کرتے ہیں، عزت کو پسند کرتے ہیں، آسانیاں پسند کرتے ہیں، اور ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت ہو، ہمارے لیے راحت ہو، ہمارے لیے آسانیاں ہوں، تو ہمیں یہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی یہی چیزیں پسند کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے، میں بھوکا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ضرورت مند تھا میں تیرے پاس آیا تم نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو تو رب ہے، تو تو اللہ ہے، تو کب ہمارے پاس آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں وقت میں یاد کرو جب ایک میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، تیرے پاس آیا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ آج میں بھی تجھے بھوکا اور پیاسا رکھوں گا، آج میں بھی تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، آج میں بھی تجھے پانی نہیں پلاؤں گا، آج میں بھی تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے میرے بندے کو کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے کو پانی نہیں پلایا، ایک بھوکے کی بھوک نہیں مٹائی، ایک پیاسے کی پیاس نہیں مٹائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کردار کی کس عظمت پر دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں وسعت قلبی ہو، وسعت نظر ہو، ہم تنگ نظری نہ ہو، اللہ کی تمام مخلوق، تمام انسانوں سے پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، اور اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس سے پیار اللہ سے پیار ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رات میں اپنی عبادت میں اپنے حجرے میں مشغول تھے کہ اچانک کمرے میں روشنی ہوئی، دیکھا کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، وہ کچھ لکھ رہے تھے، اپنی ایک لسٹ فہرست بنا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا میرا نام اس میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا آپ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے ویسا ہی کیا اور غائب ہو گئے۔ اگلی رات وہی فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور آپ کو دکھایا انہوں نے کہ ان لوگوں میں آپ کا نام حضرت ابراہیم بن ادم کا نام سر فہرست تھا کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگی کہ دین بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، دیانتداری کس چیز کا نام ہے، کہ ہم اپنے تمام رشتے ناتوں کو، اپنے تمام تعلقات کو اس کو آسن طریقے سے نبھائیں، اس کو پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ نبھائیں، ہم دوسروں کی خیر خواہی اور نیکی کی طرف رہنمائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا کسی نبینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اچھی بات جہاں سے ملے اسے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ مشل بردار کون ہے۔ اچھی بات ایک روشنی کی طرح ہے۔ نمبر 7،
اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے اندر اپنی کامیابی کے لیے یقین کا پیدا ہونا اور استقامت کا پیدا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ یقین کامل ہونا اور صبر و استقامت سے ڈٹے رہنا اور مسلسل عمل پہم کرنا، قوت ارادی، ول پاور سے کام لینا، ڈٹرمینیشن سے کام لینا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو کہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی کامیابی محنت اپنی طرف سے کر لے، انسان جتنی محنت کر لے، لیکن اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ کامیابی کا یقین ہونا چاہیے لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو، اور نمبر 2، آپ کو اپنی منزل اور اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی اچیومنٹ، اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے راستے میں جتنی مشکلات آئیں، جتنے کٹن مراحل سے گزرنا پڑے، جتنی مشکلات آئیں، جتنی ہرڈلز آئیں، رکاوٹیں آئیں، آپ ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، صبر و تحمل سے برداشت کریں اور استقامت کا مظاہرہ کریں اور متزلزل نہ ہوں، ڈگمگائیں نہ، یہ نہ سمجھیں کہ ہمت نہ ہاریں، پس ہمت نہ ہوں، اور یہ حوصلہ نہ ہاریں، اور ول پاور کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پھر استقامت کے ساتھ آپ اپنے کام کو پر ڈٹے رہیں، آپ اس کو کرتے رہیں، آپ اپنے عزم کے ساتھ، ولولے کے ساتھ۔ اگر ایک بار ناکام ہوتے ہیں تو بارہ کوشش کریں، بار بار کوشش کریں، اور جلد بازی سے، عجلت سے کام نہ لیں، دل برداشتہ نہ ہوں، تحمل اور بردباری سے کام لیں، مسلسل جدوجہد، عمل پہم سے آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقین، محکم عمل، پہم، محبت، فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے کومنٹ دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔